बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह जल्ल शानहू हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम के सदक़ा वसीला पाक से तमाम उम्मत मुहम्मदी को खैर आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, क्या आप ये चाहते हैं कि हम बग़ैर पैसों के फ्री में हज और उम्रे पे जाएं? हर मुसलमान के दिल की दुआ, या इलाही मरने से पहले मीठा मदीना प्यारा काबा दिखा। जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, उन सब के दिल की ख्वाहिश है कि या रब्बुल आलमीन हमें भी अपना प्यारा प्यारा घर और मीठा मीठा मदीना दिखा। तो प्यारे नाज़रीन, आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा आज़मूदा वज़ीफ़ा आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे पढ़कर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ऐसी गैबी मदद फरमाएंगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि अचानक कोई आएगा और कहेगा कि चलें आप मदीना मक्का शरीफ जाने की तैयारी कर लें, हम सारा ख़र्चा करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन, ये बल्कि मेरे घर पे भी आज़मूदा वज़ीफ़ा है, तो इंशाअल्लाह आप करेंगे तो अल्लाह पाक आपका ऐसा सबब बनाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अल्लाह के घर पहुंच जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह। तो प्यारे नाज़रीन, वज़ीफ़ा क्या है? वज़ीफ़ा ये है कि आपने रोज़ाना 1011 मरतबा आपने रोज़ाना एक छोटा सा मेरे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम का दुरूद पाक है। नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, आप रोज़ाना 1011 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह जब आप दरूद पढ़ेंगे तो दरूद वाला इस दरूद के सदक़े आपको अपने कदमों में बुला लेंगे। प्यारे नाज़रीन, जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारा दरूद ले जाकर आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम, आपके उम्मती ने ये आप पर दरूद व सलातो सलाम भेजा है। तो प्यारे नाज़रीन, इस दरूद पाक की ये फजीलत, ये शान और ये बरकत है कि ये दरूद पाक आपको खुद उठा कर ले जाकर आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम की बारगाह में हाजिर कर देगा। सुबहान अल्लाह। एक छोटा सा दरूद पाक और उनकी फजीलत देखें नाज़रीन। ये हमारे अपने घर का वाक़या है कि मेरी सासू माँ, उनको अल्लाह का घर देखने की और मदीना तैयबा देखने की बहुत ख्वाहिश थी, बहुत दुआएं मांगा करती थी। मैंने उनको कहा, अम्मी जान आप ऐसा करेंगे, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम दुरूद पाक रोज़ाना 1011 मरतबा पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा सबब बनाएंगे कि आप उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। तो इंशाअल्लाह प्यारे नाज़रीन, ऐसा ही हुआ कि अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि जैसे ही उन्होंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो चंद ही महीनों में, सालों में नहीं, चंद ही महीनों में अल्लाह ने ऐसी गैबी मदद फरमाई कि मैं आपके साथ क्या बयां करूं कि फटाफट सब इंतज़ाम हो गए और वो अल्लाह के घर पहुंच गईं। ये कमाल, ये बरकत, ये फजीलत है दुरूद पाक की। आप पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह आप फ्री में अल्लाह पाक आपका ऐसा सबब बना देगा कि आप हज और उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आप सबको भी लेकर जाए और मुझे भी लेकर जाए। तो प्यारे नाज़रीन देखें, बंदा जब अपने अल्लाह से प्यार करता है तो अल्लाह 10 गुना ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। जब हम तमन्ना और ख्वाहिश रखेंगे ना कि या इलाही हमें उम्रे पर बुला, हमें अपना घर दिखा, तो अल्लाह पाक भी हमें वहाँ पर पहुँचने की, वहाँ पे हाज़िर होने की तौफ़ीक देंगे और अपनी ख़ास नज़रें इनायत फरमाएंगे। तो प्यारे नाज़रीन, अब हम आपके साथ एक बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या जो हकीकत है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए और काबा की इश्क की आग अपने दिल में और भड़काइए, इतनी भड़काइए कि इतनी ये आग भड़क जाए कि हम भी अल्लाह के घर पहुँच कर कहें, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक इंशाअल्लाह।
تو پیارے ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جس کے دل میں حج کرنے کی بہت تڑپ تھی، اور دن رات بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے بھی اپنا پیارا گھر دیکھنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، مرنے سے پہلے مولا مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بے شک واقعہ کچھ یوں ہے کہ پیارے ناظرین، ہمارے کچھ جاننے والے ہیں، وہ بزنس مین، امیر ترین انسان ہیں۔ وہ ہر سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حج کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ جب حج کرنے کے بعد وہ واپس آنے لگے تو فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ فلائٹ تو ابھی 2 گھنٹے لیٹ ہے، ایسا کرتا ہوں ویٹنگ ہال میں جا کر ویٹ کرتا ہوں۔ جس وقت وہ ویٹنگ ہال میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حاجیوں کا بہت رش ہے اور تمام حال حاجیوں سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی ہم بھی ان حاجیوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں پر بھی کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آئی۔ ان کی نظر ایک اللہ کے بندے پر پڑی، ان کے برابر میں ایک کرسی خالی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ چلو وہیں چل کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ویٹ کرتا ہوں۔ وہ وہاں پر اللہ کے نیک بندے کے بعد تشریف لے گئے اور آپ سے سلام دعا کی۔ سلام دعا کرنے کے بعد آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد سوچا کہ فلائٹ تو ابھی 2 گھنٹہ لیٹ ہے، کیوں نہ اس بندے سے بات چیت کی جائے۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ میں ایک بزنس مین ہوں، میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، میں نے 10 حج کیے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ میں ہر سال اللہ کے قریب تر قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ کے نیک بندے سے پوچھا کہ کیا آپ نے کتنی بار حج کیے ہیں؟ تو اللہ کا نیک بندہ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو وہ جنہوں نے ان سے پوچھا تھا، جو ہمارے جانے والے جنہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں، وہ حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے تو بس آپ سے یہی پوچھا ہے کہ آپ نے کتنے حج کیے۔ تو اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تمہاری بات پر نہیں رو رہا، میں تو اپنے اللہ کے شکر ادا کرنے پہ رو رہا ہوں۔ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب العالمین نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں یہ آنسو شکرانے کے ہیں، یہ اللہ کی محبت کے ہیں، یہ خوشی کے ہیں کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو میں حج کے لیے آ گیا۔ اب ہم حج کر کر واپس جا رہے ہیں۔ تو جو ہمارے جاننے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے، کیا ایسی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا واقعہ، میری کہانی بہت لمبی ہے کہ میں کیسے حج پر آیا اور کیسے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ دیکھیں، میں تو بغیر پیسوں کے فری پہ حج پہ آیا ہوں، اور فری اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کرایا ہے، اور فری حج کر کے میں واپس جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے نے پوچھا کہ تمہیں کسی نے حج کرایا ہے؟ ان سے پوچھا کہ تمہیں کسی نے حج کرایا ہے؟ تو انہوں نے تو اللہ کے نیک بندے نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں کہ کچھ یوں ہوا کہ 2 میاں بیوی اپنے جوان اکلوتے بیٹے کو لے کر میرے پاس آئے، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس بچے کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو چکی تھیں اور والدین بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کچھ اپنا حوال ایسے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم کافی دن سرکاری ہاسپٹل میں علاج کرواتے رہے ہیں، لیکن اب سرکاری ہاسپٹل والوں نے کہا ہے کہ اس بچے کی ٹانگوں کا آپریشن ہوگا۔ تو آپ کا ہم نے سنا کہ آپ بہت قابل ڈاکٹر ہیں ہڈیوں کے، تو ہم اپنے بچے کو لے کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ مہربانی کریں ہمارے بچے کا علاج کر دیں، ہماری یہ اکلوتی اولاد ہے۔ تو میں نے اس بچے کو اپنے ہاسپٹل میں داخل کر لیا اور دن رات اس بچے پر توجہ دینے لگا، اور اللہ کا ایسا کرنا ہوا میرے اللہ تعالیٰ کا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ بہتری کی طرف آنے لگا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا الہی تیرا شکر ہے۔ یہ دیکھ کر والدین نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں تو خود بہت گناہ گار ہوں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پیارے ناظرین، ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، اپنی جاب پہ جانے کے لیے ہاسپٹل پہنچا۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ میاں بیوی جو
بچے کے ماں باپ تھے وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ہم بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ بہت دیر سے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ تو بچے کی ماں کہنے لگی اور رونے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، آپ نے ہمارے بچے کو اپنے بچوں کی طرح سنبھالا، اس کا علاج کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب اب آپ ہمیں چھٹی دے دیں کہ ہم اپنے بچے کو لے کر گھر جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ابھی آپ کے بیٹے کو ٹھیک ہونے کے لیے 4 ماہ یا 5 ماہ لگ سکتے ہیں، میں اس بچے کو چھٹی نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تو ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں چھٹی دیں اور ہمیں اجازت دیں، اور جو آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، جو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ڈاکٹر صاحب جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، ہمارا رواں رواں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر روتی ہوئی وہ اماں جی باہر نکل گئیں، ان کے شوہر بھی چلے گئے۔ مجھے بہت تکلیف پہنچی، بہت دکھ ہوا۔ تو میں فوراً اپنے کمرے سے نکلا اور ہاسپٹل کے میجر کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر میں نے میجر صاحب سے پوچھا کہ میجر صاحب فلاں کمرے میں جو بچہ داخل تھا وہ لوگ کیوں ہاسپٹل چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ اپنے بچے کا علاج کیوں ادھورا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کل تک تو ان کی سوچ یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے بچے کا علاج پورا کریں گے، تو پھر آج کیا ہوا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں اور علاج بھی مکمل نہیں کیا، جبکہ ان کی یہ اکلوتی اولاد ہے۔ تو ہاسپٹل کے میجر نے کہا کہ ہاں اس آدمی کی جس کا بچہ یہاں پہ داخل ہے اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے، دفتر والوں نے اس کو دفتر سے جواب دے دیا ہے، اب ان کے پاس وسائل نہیں ہسپتال کی فیس بھرنے کے، اس لیے وہ علاج ادھورا چھوڑ کر اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو میں نے ہاسپٹل کے میجر سے کہا کہ میجر صاحب آپ کی مہربانی کچھ رحم کریں، یہ ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ تو میجر صاحب نے بڑی سختی سے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اگر ایسے ہی ہم لوگوں کا فری علاج کریں گے تو پھر ہم ہاسپٹل کیسے چلائیں گے؟ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یہ کوئی خیراتی ہسپتال نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور مجھے بہت تکلیف پہنچی، میں ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ جب میں ہاسپٹل سے باہر نکلا تو آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب العالمین ان کی غیبی مدد فرما، ان پہ رحم فرما۔ ابھی یہ دعا کر کے میں مڑا ہی تھا کہ ایک دم میرا ہاتھ میری جیب کو لگا۔ تو مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ ہاں میں نے تو صبح اپنے گھر سے پیسے لیے تھے کہ میں آج حج والے دفتر جا کر حج پہ جانے کی فیس جمع کرواؤں گا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ہاسپٹل کی چھٹی کے بعد میں سیدھا حج دفتر جا کر حج کی فیس جمع کروا کر آ جاؤں گا حج پہ جانے کے لیے۔ تو ناظرین پھر دل میں خیال آیا اور پھر دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے مولا تو میری مدد فرما، مجھ پہ رحم فرما۔ اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کی کتنی خواہش ہے، اور اب میری یہ تڑپ پوری ہونے والی ہے، تو اب میں اس بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ میں مجبور ہوں، تو بے نیاز ہے، میں حج پر نہ آ سکوں تب بھی تو مجھ پہ اپنی رحمت اور کرم نوازی بنائے رکھنا۔ یہ دعا مانگ کر میں ہاسپٹل کے اندر آیا اور میجر کاؤنٹر سے میں نے جا کر کہا کہ اس بچے کو دوبارہ داخل کریں اور اگلے 6 ماہ تک جتنا بھی اس کے علاج کا خرچہ ہوگا میں سب جمع کرواتا ہوں۔ یہ سب کر کے ناظرین وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا سکون، اتنی دلی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے گھر کی تڑپ نے اور بھی آگ لگا دی۔ پھر میں ہاسپٹل سے نکلا اور سیدھا اپنے گھر آ گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے ناظرین میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے حج کی تڑپ، اللہ کے کعبے کی تڑپ، اللہ کی محبت کی تڑپ میرے دل میں اور بھی بھڑک اٹھی کہ میں تڑپ کے رونے لگا، اور میں یہ تصور کرنے لگا کہ جیسے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور اللہم لبیک اللہم لبیک کی صدائیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں اور میں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ پڑھتے پڑھتے ناظرین مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا
کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو میرا نام لے کر حج کی قبولیت کی بشارت دے رہے ہیں کہ اے سید، اللہ نے زمین کے حج سے پہلے تیرا آسمانوں پر حج کیا ہے، قبول کیا ہے، ہمارے حج کی تو قبولیت کی بھی دعا کرنا۔ اس کیفیت میں فون کی گھنٹی بجی تو میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے فون اٹھایا۔ فون پر ہاسپٹل کا میجر تھا، جو کہہ رہا تھا کہ ہاسپٹل کا مالک حج پر جا رہا ہے اور ہر سال اپنے ڈاکٹر کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس سال اس کے ڈاکٹر کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر نہیں جائے گا، تو ہاسپٹل کے مالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ حج پر چلیں ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ آپ ہاسپٹل آ کر اپنے ضروری کاغذات جمع کروا دیں۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ یہ خوشی کی خبر سن کر میں زور زور سے رونے لگا۔ پھر جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ پھر سجدے میں جا کر اپنے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور رو رو کر دعا کی۔ پھر میں جلدی سے اپنے ہاسپٹل پہنچا اور جا کر اپنے سارے کاغذات جمع کروائے، اور اب میں الحمدللہ اپنے ہاسپٹل مالک کا ڈاکٹر بن کر حج کر واپس آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ بھی فری میں، بغیر پیسوں کے۔ میرے اللہ کا فضل اور کرم ہے میرے ساتھ۔ حج کرنے کے بعد میرے ہاسپٹل کے مالک نے میرا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ اس نے مجھے حج کروایا، اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا آپ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہ گار نہ کریں۔ پھر میں نے ان کو بتایا سارا ماجرا، تو انہوں نے مکہ سے فون کر کے بچے کا سارا خرچہ معاف کروا دیا اور بچے کے باپ کو اپنی فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری دے دی، اور ہاسپٹل میجر کو میرے سارے پیسے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے مجھے فری میں ہی حج کروا دیا۔ یہ سارا واقعہ سن کر ہمارے جاننے والے رونے لگے اور اٹھ کر پیارے اللہ والے کا ماتھا چوم لیا اور کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ہر سال حج پر جاتا ہوں، میں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ میرے 1000 حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں ہیں، تو خود حج پر آیا نہیں، اور تجھے تو خود رب کریم اٹھا کر اپنا گھر دکھانے کے لیے لایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے حاجی، اے اللہ کے نیک بندے، میرے حج کی قبولیت کی بھی دعا کر دو۔ تو پیارے ناظرین، دیکھا ایک چھوٹی سی نیکی ہمیں کہاں پہ پہنچا دیتی ہے؟ اللہ کے گھر، یعنی خانہ کعبہ، کیسے؟ بغیر پیسوں کے فری۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ کی رحمت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی بڑی سب نیکیاں کرتے رہیں، نہ جانے اللہ پاک ہماری کون سی نیکی قبول فرما لے اور ہم غریبوں کو بھی اپنا پیارا پیارا کعبہ تو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ تو میرے تمام بہن بھائی درود پاک کا معمول بنا لیں، درود پاک کا وظیفہ جاری کر لیں۔ جس نے مکہ مدینہ دیکھنا ہے، جس نے عمرہ حج کرنا ہے، تو وہ آج سے ہی درود پاک پڑھنا شروع کر دے اور ایسی نیکیوں کو کبھی نظر انداز نہ کرے۔ جہاں تک بھی ہو سکے نیکیاں پھیلائیں، نیکیاں کریں، پتہ نہیں کون سی نیکی ہمیں بھی فری حج پر لے جائے انشاءاللہ۔ تو پیارے ناظرین، دعا کریں اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمت کرے، اپنا پیارا گھر دکھائے، اور میری جتنے بھی پیارے ناظرین ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان سب سے ایک مدنی التجا ہے کہ میری پیاری بہن جنہوں نے یوٹیوب پر اسلامی چینل بنایا ہے زبیر درود مدینہ، تو آپ سب سے ایک مدنی التجا ہے کہ اللہ کا واسطہ انہیں سپورٹ کریں، کیونکہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر ہم بھی ان کو سپورٹ دیں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، تو ہم بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں سب کو مل کر نیکی پھیلانا چاہیے۔ آئیں ہم سب مل کر دین کی روشنی پھیلائیں، دین کا بول بالا کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری پیارے تمام ناظرین میری بہن کے چینل کو، جس کا نام ہے زبیر درود مدینہ، ضرور سپورٹ کریں گے، سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، انشاءاللہ اس نیک کام میں ان کی مدد کریں گے۔ تو پیارے ناظرین، اب ہمیں اجازت دیں۔ آپ کا چینل، آپ کا اپنا چینل فیضان درود مدینہ، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں ہم سب مل کر دین کی روشنی پھیلائیں اور دین کا بول بالا کریں۔ اللہ حافظ۔